अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, 1880 में अमेरिका की रियासत अलाबामा में एक बच्ची पैदा हुई। 1 साल की उम्र में उस बच्ची को एक ऐसी खतरनाक बीमारी लाहिक हुई जिसके नतीजे में बच्ची की आंखें और उसकी समात दोनों चली गईं। वो बच्ची सारी जिंदगी बगैर कानों और बगैर आंखों के बड़ी हुई। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उस बच्ची ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। बग़ैर आंखों के, बग़ैर कानों के अपनी पूरी ज़िंदगी उसने माजूर अफराद के लिए वक्फ़ की। अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी चैरिटीज़ कायम करवाईं, माजूर लोगों के लिए उसने इदारे बनवाए, पॉलिसीज़ बनवाईं। आज वो पूरी दुनिया के बच्चों की किताबों में पढ़ाई जाने वाली खातून है। उनका नाम था हेलन केलर। आप इस नाम से शायद वाकिफ़ होंगे। सासन बी एंथनी अमेरिका के अंदर 1920 में उन्होंने जदोजहद शुरू की, तहरीकें चलाईं, जेल गईं, मारें खाईं, मुज़ाहमत की और आखिरकार दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी जमहूरियत के अंदर ख़वातीन को वोट दिलवाने का हक़ दे दिया उन्होंने। पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट हुई, कानून के अंदर, आइन के अंदर, और ख़वातीन को पहली मर्तबा वोट डालने का हक़ दिया गया। ये दुनिया के वो नाम हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, स्पेशली ख़वातीन के लिए काम किया, जो बच्चों के निसाब की किताबों में पढ़ाई जाती हैं। और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मरियम नवाज़ ने मुताला पाकिस्तान की किताब में अपनी और अपनी माँ की तस्वीर चेप दी। अब मैं देख रहा था गूगल से लेकर के मेटा तक, ट्विटर से एआई तक, किसी भी जगह मुझे मरियम नवाज़ या इसकी वालदा की कोई कुर्बानियाँ या जद्दोजहद नज़र नहीं आई जो ख़वातीन के लिए हो या फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए हो। अगर हक़ाइक़ पे नज़र डाली जाए तो मरियम नवाज़ पाकिस्तान का एक ऐसा किरदार है जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल है, जिसके झूठ साबित शुदा, तस्दीक शुदा झूठ हैं। आज भी ऑन द रिकॉर्ड वो वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसके अंदर मरियम नवाज़ झूठ बोलते हुए पकड़ी जाती हैं कि मेरी दुनिया में कहीं कोई जायदाद नहीं। 14 दिन बाद उसका भाई आकर के ये कहता है कि लंदन अपार्टमेंट्स की ऑनर जो है वो मेरी बहन है। आज ना सिर्फ इंटरनेशनल इदारे, इंटरनेशनल ख़बरें, न्यूज़ चैनल, बल्कि अमेरिका और बरतानिया के ईवान तक इस बात की गवाही देते हैं कि मरियम नवाज़ इलेक्शन हार चुकी हैं जैली तरीके फार्म 47 से वज़ीर आला बनी हैं पंजाब की। और एक ऐसी खातून का नाम शामिल करना बच्चों के को पढ़ाने के लिए कि ये बच्चों की आइडियल हो सकती है, उनके लिए उनको इंस्पायर कर सकती है, ये कितना बड़ा तालीमी निज़ाम के साथ मजाक है। इसकी लॉजिक क्या है वो तफसील आपके सामने रखता हूँ। उर्दू के सब्जेक्ट के अंदर पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार के ऊपर एक चैप्टर छपना था। तो जब मरियम नवाज़ को पता चला, मैं उस सहाफ़ी की आपको ये ख़बर बता रहा हूँ, कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ चला नहीं सकता, जिन्होंने सबसे पहले ये ख़बर ब्रेक की थी। और ये जब पूरी स्टोरी बताते हैं कि उर्दू के सब्जेक्ट के अंदर ख़वातीन के किरदार पे एक सबक, एक बाब छपना था, लेकिन वहाँ पर मरियम नवाज़ और कुलसूम नवाज़ के हवाले से जब बाब लिखा जाना था उसकी तफसीलात के लिए मवाद मौजूद नहीं था। कुलसूम नवाज़ की मिसाल के तौर पर अगर खिदमात लिखेंगे तो उसके अंदर क्या खिदमात हैं कुलसूम नवाज़ की जो हम लिख सकते हैं, क्योंकि कुलसूम नवाज़, मरियम नवाज़ की वालदा मोहतरमा जो हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जमहूरियत के लिए, ख़वातीन के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक घरेलू खातून थी, साबिक वज़ीर आज़म की बीवी थी। तो हम क्या उसके अंदर लिख सकते हैं? पूरा पैराग्राफ नहीं कंप्लीट हो सकता। ऐसा ही मरियम नवाज़ के साथ भी है, क्योंकि वहाँ बेनज़ीर भुट्टो की, नुसरत भुट्टो की जो तस्वीरें वहाँ पर लगाई गई हैं, उनके तो चले लिखे जा सकते हैं कि वज़ीर आज़म बनी, उन्होंने ये किया, भुट्टो की फांसी के बाद उनकी बेगम ने पार्टी संभाली, ये किया। लेकिन मरियम नवाज़ और कुलसूम नवाज़ के खाने में क्या लिखा जाएगा? पैराग्राफ मुकम्मल ही नहीं हो सकता। लिहाजा इस सब्जेक्ट को उर्दू से निकाल के मुताला पाकिस्तान में लेकर के आया गया कि वहाँ पे एक एक लाइन के अंदर इनका तारुफ हो जाए, सिर्फ तस्वीर नज़र आनी चाहिए, बच्चों के जहनों में नाम आ जाने चाहिए। अब इसकी ज़रा सेंस को आप समझिएगा। मैं तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए स्पेशली ये मैसेज देना चाहता हूँ, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के जो आम मुआशरे के लोग हैं उनके लिए भी, कि आज तक हमने बचपन की किताबों में जो कुछ भी पढ़ा था, चाहे मुताला पाकिस्तान में था या उर्दू में था, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म सर सैयद अहमद ख़ान, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, हम उम्र के उस हिस्से तक उन्हें अपना हीरो मानते थे या उनकी रिस्पेक्ट करते थे जब तक कि इंडिविजुअल स्टडी के ज़रिए हम हक़ाइक़ तक नहीं पहुँचे। ये बात आप मानते हैं? ये सबको माननी चाहिए कि बच्चों की किताबों के अंदर जिन लोगों, जिन शख्सियात को आप पढ़ाते हैं, आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो चीज़ इस तरह से बिठाई जाती है कि ये रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की, ये बाइज़्ज़त लोग हैं। तो आप तब तक उम्र के उस हिस्से तक, चाहे आप 40 को पहुंच जाएं, 50 को पहुंच जाएं, या सारी ज़िंदगी अपनी गुजार लें उनको मुअज़्ज़ज़ समझते हुए, जब तक आप इंडिविजुअल तज्ज़िया नहीं करते, अपनी खुद की स्टडी नहीं करते, खुद की रिसर्च नहीं करते,
جب آپ خود ریسرچ کریں گے، خود پڑھیں گے، تب تو شاید آپ کے لیے نتائج مختلف ہوں. جو بچپن کی کتابوں میں پڑھائے گئے آپ کے ہیروز ہوں، وہ شاید ولن وہاں پر ثابت ہو جائیں آپ کی انڈیویجول اسٹڈی کی وجہ سے، آپ کی ریسرچ کی وجہ سے. لیکن جب تک آپ یہ عمل نہیں کرتے تب تک وہ آپ کے سب کانشیس کے اندر آپ کے لیے ہیرو ہوتے ہیں. تو جناب اب ہر شخص عمر کے اگلے حصے میں جا کر کے ریسرچر تو نہیں بنتا، اسٹڈیز تو نہیں کرتا، پریکٹیکل لائف میں لوگ بزی ہو جاتے ہیں. تو اب یہ گیم اس طرح سے ڈالی گئی ہے، 10ویں جماعت کے بچوں کی کتاب کے اندر یہ شامل کیا گیا. 10ویں جماعت کا بچہ جو ہے وہ 15 سال کا ہوتا ہے. اگلے 3 سال کے بعد 10ویں جماعت کا بچہ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کے قابل ہوگا، ووٹ اس کا رجسٹرڈ ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ پورے پنجاب کے اندر بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ کلثوم نواز، مریم نواز جو 2 ماں بیٹی ہیں اسپیشلی، ان کی جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں. تو پاکستان کا ایک عام آدمی، معاشرے کا ایک عام شخص کھڑا ہو، اپنے بچوں کو غلط تعلیم دینے کے اوپر عدالت جائے، تحریک انصاف کی قیادت جائے کہ بچوں کے ذہنوں میں ایسا جھوٹ اور فتنہ بھرا جا رہا ہے. اخلاقی طور پر، حیا کے تقاضوں کے مطابق، غیرت کے تقاضوں کے مطابق، اخلاقیات کے مطابق، انسانیت کے مطابق، کوئی بھی سٹنگ وزیر اعلیٰ، کوئی بھی سٹنگ پولیٹیکل لیڈر کتابوں کے اندر اپنی تصویریں نہیں چھاپ سکتا، بچوں کے نصاب کو اپنی تشہیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. یہ دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر آپ کیس لے کر کے جائیں گے، کرسی لے لیں گے اگلے اس سے کہ آپ بچوں کے نصاب کو اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اپنے ووٹ بینک کے لیے استعمال کر رہی ہیں. یہ اتنا گھٹیا، نیچ، غلیظ حملہ ہے ہماری جنریشن کے اوپر کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کس نہج تک سطحی اور گراوٹ زدہ سوچ رکھنے والے یہ لوگ ہیں کہ یہ سیاست کو آپ کے بچوں کے دماغوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے ہیرو بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ الگ فیکٹ ہے کہ میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ کتنا ڈیزرو کرتی ہیں کتاب کے اندر ہونا، کسی بھی کتاب کے اندر. بہرحال انہوں نے لکھا کیا، ذرا ایک نظر اس کے اوپر میں ڈال دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ بیگم کلثوم نواز کے حوالے سے ایک سطر لکھی ہوئی ہے یہاں پر. محترمہ کلثوم نواز ایک بہادر خاتون تھیں جنہوں نے آمریت کے دور میں 1999 سے 2008 کے دوران جمہوریت کی بحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. یہ ہے جی قیام پاکستان 1947 سے عہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کی خدمات. یہ سبجیکٹ ہے، یہ ٹائٹل ہے، اور اس کے اندر جو خاتون ہیں کلثوم نواز صاحبہ، ان کا کردار کیا ہے. 1999 سے 2008 تک جمہوریت کی بحالی کے لیے کوششیں کی. کوششیں کیا کی پتہ ہے؟ جدہ میں بیٹھ کر کی، پاکستان میں نہیں کی. جیسے ہی مشرف آیا، خاتون یہ کہتے ہوئے کیمرے کے سامنے چلی گئیں، ہم جا نہیں رہے، ہمیں نکالا جا رہا ہے. چلی گئیں جدہ، 2008 میں واپس آئیں، اور وہاں 2007 میں واپس آئیں، اور 1 سال دیا گیا الیکشن کے بینر شینر بنانے کے لیے، کیونکہ ڈیل ہو گئی تھی نا، رو مل گیا تھا نا مشرف سے. تو پھر اس وقت یہ آئیں، میاں صاحب بیٹھک میں میٹنگ کرتے تھے، بینر شینر کے آرڈر کرتے تھے، اپنے جلسے جلوس کرتے تھے، اور یہ گھر میں نوکروں سے، ہنسماؤں سے کھانا شانا بنواتی تھیں، ٹیسٹ کر لیتی تھی، اچھا ہے، نمک ٹھیک ہے. یہ خدمات جمہوریت کی بحالی کے لیے تھیں. بچوں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتائیے گا یہ بات. آپ اگر آپ کے بچے پنجاب کے اندر موجود ہیں اور یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو ان کو یہ ضرور بتائیے گا کہ اس لائن کے اندر جو لکھا ہوا ہے 1999 سے 2018 تک جمہوریت کی بحالی کے لیے بیگم کلثوم نواز نے کوششیں کی. اس میں بتائیے گا کہ یہ کوششیں تھیں کہ وہ اتنا عرصہ جلاوطن تھیں، ان کے شوہر ڈھیل کر کے نکل گئے تھے، وہ بھی ساتھ چلی گئی تھیں بکسا لے کر کے، وہ جدہ میں رہیں، وہاں فیکٹری شیکٹریاں بنائیں، پیسے بنائے، اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، NRO ملا. اس کے نتیجے میں مشرف نے ان کو کہا آؤ آ کے الیکشن لڑو. وہ آئے 1 سال پہلے 2007 میں، اور پھر بیٹھک میں بیٹھ کر کے وہ اپنے میٹنگ شیٹنگ کرتے تھے، یہ گھر میں کھانا چھانا دیکھتی. یہ جمہوریت کی خدمات تھی. میں سیدھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب مریم نواز کو دیکھ لو جناب، ابھی وہ سال نہیں ہوا ان کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے، اور ان کی خدمات چیپ دی مطالعہ پاکستان کی کتاب کے اندر بچوں کی کیا خدمات ہیں. اب یہ جو تصویر ہے، اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں. اس کے اندر آپ کو 6 خواتین نظر آ رہی ہیں. یہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے یار. افسوس کا مقام. اس میں ایک فاطمہ جناح کو چھوڑ کر کے باقی وہ تمام خواتین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ حقائق دیکھیں گے اور اپنے بچوں کو حقائق بتائیں گے نا، تو حقائق کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ یہ جو اوپر بیگم نصرت بھٹو ہے نا، جو اوپر، ان کے شوہر کو جس شخص نے پھانسی دی، ٹھیک ہے نا، ان کا بیٹا کہا جاتا ہے مریم نواز کے والد کو، جو آخر میں موجود ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتا ہے یہ مریم نواز کا باپ، اس کے شوہر کو جس نے پھانسی دی. اب ذرا محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر نظر ڈالیے ذرا، ٹھیک ہے نا. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو. اب اس خاتون کو، اس کے ساتھ جو خاتون کھڑی ہیں محترمہ کلثوم نواز، ان کے شوہر اس خاتون کو پیلی ٹیکسی کہتے ہیں. بچوں کو یہ پڑھائیں، لکھیں کتاب کے اندر، اگلے صفحے کے اوپر یہ بات لکھیں. آپ لکھیں کہ ان کا کیا ماضی ہے، بتائیں بچوں کو افسوس کے ساتھ، لیکن بتائیں. یہ جو خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں، ان کا بیٹا
یہ 7 والی خاتون کے شوہر کو اپنے نانا کے قاتل کی اولاد کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے. یہ بات بھی لکھیں آپ. یہ خاتون محترمہ مریم نواز شریف، ٹھیک ہے نا، اس کے چاچا جو وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت، یہ خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر اور اس خاتون کے داماد کو کہتے ہیں کراچی اور لڑکانے کی سڑکوں پہ تجھے میں گھسیٹوں گا، تو پاکستان کا سب سے بڑا چور ہے. یہ خاتون، ان کی خدمات ہیں بھائی مطالعہ پاکستان کے اندر جو پڑھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس خاتون کا داماد جو اوپر ٹاپ پر موجود ہے اور اس خاتون کا شوہر، یہ 7 والی خاتون کے شوہر اور نیچے والی خاتون کے باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ تو قومی چور ہے، تیرے ساتھ اگر میں بیٹھ گیا تو مجھے خدا بھی معاف نہیں کرے گا، تو انٹرنیشنل چور ہے. یہ چور ہیں، یہ ان کا ماضی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور اس اوپر والی خاتون کی بیٹی کی تصویریں یہ محترمہ کلثوم نواز کے شوہر اور اس کے باپ نے ہیلی کاپٹر سے گندی ننگی نیچے پھینکوائی تھی. اور یہ کونے والی خاتون جو ہے نا، اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہے، ذوالفقار مرزا کی بیگم. یوٹیوب کے اوپر کلپ پڑے ہوئے ہیں، جا کر کے دیکھیں. یہ آدمی اپنے سے اوپر والی خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر اور اوپر والی خاتون کے داماد کو کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا قاتل ہے، سب سے بڑا چور ہے. عدالت کے اندر گواہیاں موجود ہیں فہمیدہ مرزا کے شوہر کی، آن دا ریکارڈ، یوٹیوب، گوگل، فیس بک کے اوپر پڑے ہوئے بیانات اٹھا کر کے. یہ خاندان ہے، یہ پاکستان کے سیاسی، خدا کی قسم، خدا کی قسم. یہ محترمہ بے نظیر، محترمہ فاطمہ جناح کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی ایسی خاتون موجود نہیں ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے بغیر پاکستان کے اندر کوئی سیاست میں آئی ہو. یہ اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے بچوں کی دولتوں جائیدادوں کے لیے یہ پڑھا رہے ہو. سیاستدانوں کا جنہوں نے ساری زندگی، اس خاتون ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے اوپر جو نیچے بے نظیر بھٹو کے نیچے جس کی تصویر ہے، اس کے اوپر 20 لاکھ روپے کا کیس عدالت کے اندر ثابت شدہ ہے کہ بینک سے قرضہ لیا، واپس ہی نہیں کیا، بھاگ گئی. ہاں نااہل ہوئی ہے یہ خاتون. یہ آپ کے آئیڈیل ہیں، یہ آپ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، یہ آنے والی قوم کو بتانا چاہتے ہیں آپ. اور دنیا کیا پڑھا رہی ہے؟ وہ کردار جو ماضی کے اندر جنہوں نے معاشرے بدل دیے، جنہوں نے اپنی جنریشنز کی سوچ بدل دی، نئی دنیا قائم کر دی اپنے خطے کے اندر، ان لوگوں کو پڑھاؤ یار جن کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں اپنی، اور ساری زندگی جھوٹ بول بول کر، ساری زندگی منافقتیں کر کر کے صرف اس لیے کتاب میں فوٹو چیپ رہے ہو کہ بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جائے کہ ہم ہیرو ہیں اس قوم کے. ہر پاکستانی کو اپنے بچوں کو یہ دکھانا چاہیے. بہرحال آگے چل کے آپ کو ایک اہم خبر دیتا ہوں. حامد میر صاحب کہتے ہیں عمران خان نے آج جنید اکبر کو پیغام بھیجا ہے کہ اب میں وزیر اعظم بننے سے آگے کی سوچ رہا ہوں، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہے. جنید اکبر کا کہنا ہے کہ ہم ہارڈ لائنرز کو آگے لائیں گے، پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور تحریک انصاف کو ہومیوپیتھک لیڈروں سے پاک کر دیا جائے گا. بالکل یہ حامد میر کے پروگرام میں جنید اکبر صاحب نے کہا ہے. وہ پبلک کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے، ان کے پاس بڑا عہدہ ہے، اور خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر تحریک انصاف کے وہ بن چکے ہیں. بڑے ہارڈ لائنر ہیں، بالکل جیلیں کاٹی، نظریے کے اوپر کھڑے رہے اسمبلی کے اندر. 9 مئی کی کرداروں کے چہروں سے پردہ انہوں نے اٹھایا، اور جتنا کھل کر کے بلنٹلی وہ بولتے ہیں تحریک انصاف کی باقی ماندہ قیادت اس طرح نہیں بول سکتی. اور خان صاحب نے ان کو آگے فرنٹ پہ لایا، تو اس کا مقصد آپ سمجھ جائیں کہ گیم کس طرف جا رہی ہے. انہوں نے بیٹھ کر کے یہ حامد میر کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ ہومیوپیتھک قیادت جو ہے، ہاں یہ نماد حضر ٹائپ کی اندازہ کریں. میں اس کے اوپر ہمیشہ سے بولتا ہوں کہ خان صاحب کی فائنل کال تھی جس کے اوپر گولیاں تک چل گئی تھیں، اور پنجاب سے کوئی لیڈر نہیں تھا، عوام کو نہیں لے کر کے آیا. تو یہ والی قیادت جو ہے اس کو گھر جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسری طرف جنید اکبر صاحب نے یہ تک کہا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے وہ تمام روڈ اور تمام جگہیں، سڑکیں جو کنیکٹ کرتی ہیں پاکستان سے، ہم ان کو بلاک کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے تمام راستے ہمارے پاس وہ بھی آپشن ہے، اور ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتے ہیں. اور ہم صوابی کے اندر 8 کو جلسہ تو کر ہی رہے ہیں، ہم ہر آپشن کے اوپر غور کریں گے. اور یہ ہومیوپیتھک قیادت جو ہے اس کو اب گھر جانا ہوگا. بڑے کلیئر میسج دیے. اور خان صاحب کا اسپیشلی یہ پیغام کہ میں وزیر اعظم سے آگے کی سوچ رہا ہوں، تو اس کے اندر واضح اشارہ ہے. خان صاحب کا ایک لمبا سا پیغام ہے، وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ضرور شامل کروں گا. بڑی معنی خیز باتیں ہیں اس میں، لیکن اس کے اندر میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ خان صاحب اب اس نظام کو لپیٹنے کا سوچ رہے ہیں. خان صاحب اب اس روایتی سیاست کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے کہ اتنی سیٹیں ہو جائیں تو یہ کر لیں، ان کی حکومت گر جائے تو الیکشن ہو جائے تو ہم آ جائیں. خان صاحب کی تمام اسٹریٹجی، خان صاحب کی تمام پلاننگ، خان صاحب کے تمام ارادے جو ہیں وہ اس نظام کے خاتمے کے لیے ہیں کہ پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں حقیقی جمہوریت کا قیام یا رول آف لاء کا قیام، چاہے وہ صدارتی نظام سے ہو، چاہے جو بھی نظام اس پاکستان کو آگے لے کر کے چل سکتا ہے. خان صاحب ہر وقت اس بارے میں پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آگے اگلے ویلاگ میں مزید تفصیل آپ کے ساتھ شامل کروں گا. آخر میں ایک چیز آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں، ویلاگ کافی لمبا ہو گیا. یہ پوسٹ ذرا دیکھیں، یہ اللہ رکھا پیپسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے فیس بک کے، ٹویٹر کے اوپر، کہ یہ اس کا بیٹا ہے.
بہرحال یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے یہ بندہ، یہ نقلیں اتارنا، لوگوں کے عورت بن کے بیٹھ جانا، اس طرح کی چیزیں. یہ لکھ رہا ہے کہ شہزادہ چارلس کا حلیمہ خان کے لیے رشتہ، اور حلیمہ خان بن کر کے یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب برصغیر کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے فارس سے آئے ہوئے حکمران، افغانستان سے آئے ہوئے، تو یہ چرنداز کی جو اولادیں ہیں یہ تب بھی ان کے سامنے عورتیں رکھ دیا کرتے تھے، اور ان کا جو ونش آگے چل کر کے یہ بن بیٹھا ہے. یہ عورتیں تو عورتیں، یہ آج کے حملہ آوروں اور قابضوں کے سامنے خود بھی عورتوں کی شلواریں پہن کر کے پیش ہو جاتے ہیں. اب دیکھو کسی بھی غیرت مند آدمی کو، کسی بھی حیادار آدمی کو آپ لاکھ روپیہ دو گے، 50,000 دو گے، بولو یار چل عورت کے کپڑے پہن کے یہاں بیٹھ اور مسخری کر، نہیں کرے گا یار، نہیں کرے گا. محنت مزدوری کر کے سڑک پہ پھول بیچ لے گا، پانی بیچ لے گا، کچھ بھی کر لے گا، یہ والے کام نہیں کرے گا. یار کیوں میرے سے لوگوں کی نقلیں اتروا رہے ہو یار؟ میں کیوں لوگوں کی نقلیں اتاروں؟ یہ معزز خواتین پاکستان کی حلیمہ خان عمران خان کی بہن ہے یار، دنیا ان کی عزت رسپیکٹ کرتی ہے، ساری زندگی عزت حیا کے ساتھ انہوں نے گزاری، کوئی ایسا کام نہیں کیا. وہ شوبز کے اندر سٹیج اداکاریاں نہیں کرتی کہ جن کے اوپر آ کر کے تم میمز جوک بناؤ یار. وہ سیاست میں نہیں ہے، وہ گھریلو خواتین ہیں. وہ چل سیاست کے اندر بھی کوئی حق نہیں بنتا کسی کا اس طرح کی مسخری کرنے کا، لیکن پھر بھی تم اگر پبلک فگر کا نام دے کر کے اس کے ساتھ کچھ ایسا کرتے، خواتین کے ساتھ دوپٹے پہن کے، خواتین کی شلواریں پہن کے، عورت بن کے بیٹھ کے مسخریاں کرنا، اور پھر پیسے لے کر کے اسی عورتوں کی شلواریں پہن کر کمائے گئے پیسوں سے اپنی ماں کی جا کر کے تم ساڑی لیتے ہوگے. بے غیرت انسان، اپنی بیٹی کے منہ میں جا کر کے نوالا ڈال. تجھے غیرت نہیں آتی؟ ایسے کمائے ہوئے پیسے سے تو اپنی اولاد کو پروان چڑھا رہا ہے، کیونکہ تو خود کسی چرنداز کی اولاد ہے جس نے تجھے ایسے بڑا کیا ہے. یہ ان کی حقیقت اور یہ ان کی اصلیت ہے. یہ ٹی ویوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے دلے، اس نہج تک گرنے والے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.